औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले अल्लाह के फजलो करम से हम तीसरा पारा शुरू करते हैं। तिलकल रुसुलु फज़लना बाज़हुम अला बाज़िन मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बाज़हुम दरजात। ये हमारे पैगंबर हैं जिनमें से बाज़ को हमने बाज़ पर फजीलत दी है। अगरचे बाहसियत नबी और रसूल सब बराबर हैं, लेकिन बाज़ खसूसियत के लिहाज से मुख्तलिफ हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं, कुछ तो ऐसे थे जिनसे अल्लाह ने कलाम किया। बाज़ ऐसे थे जिनके दर्जे बुलंद किए गए और मरियम के बेटे ईसा को रोशन दलीलें अता फरमाई और रूहुल कुद्दुस की ताईद से सरफराज किया। अगर अल्लाह चाहता तो जो लोग उन पैगंबरों के बाद पैदा हुए वो हिदायत की रोशन दलीलें पा लेने के बाद फिर ना लड़ते, लेकिन पैगंबरों के बाद लोग आपस में मुखालिफ हो गए। कुछ लोगों ने ईमान की राह इख्तियार की, कुछ लोगों ने कुफर का शिवा पसंद किया। अगर अल्लाह चाहता तो ये लोग आपस में ना लड़ते, लेकिन अल्लाह जो चाहता है करता है, यानी कोई इसके कामों का अहाता नहीं कर सकता। ऐ मुसलमानों, हमने जो कुछ तुम्हें दे रखा है इसे राह हक में खर्च करो, कबल इसके कि आने वाला दिन सामने आ जाए, क्योंकि उस दिन ना तो खरीदो फरोख्त होगी और ना ही किसी की दोस्ती काम आएगी और ना किसी की सही और सिफारिश से काम लिया जाएगा। जो लोग मुनकिर हैं वही जालिम है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो हमेशा जिंदा है, हर चीज़ उसके हुक्म से कायम है। उसके लिए ना ऊँग है ना नींद। आसमान और ज़मीन में जो कुछ है सब उसी का है। कौन है जो उसकी इजाज़त के बगैर किसी की सिफारिश करे, ज़बान खोले? जो कुछ सामने है वो उससे भी जानता है और जो कुछ पीछे है वो उसके इल्म से बाहर नहीं। उसके इल्म का कोई भी अहाता नहीं कर सकता, मगर ये कि जितनी बात का इल्म वो इंसान को देना चाहे दे दे। उसका तख्त आसमान और ज़मीन के तमाम फैलाव पर छाया हुआ है और उनकी निगरानी और हिफाजत में उसके लिए कोई थकावट नहीं। उसकी ज़ात बड़ी ही बुलंद व मर्तबा है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो हमेशा ज़िंदा है। तो इसको आयतुल कुर्सी जो अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने इसकी अहमियत बताई है कि देखें, पहली बात तो ये कि जो भी कोई फ़र्ज़ नमाज के बाद इसको पढ़ लेता है बाद में दुआ के तौर पर, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में और उसमें सिर्फ मौत का फासला है, यानी इधर वो मरा और वो जन्नत में गया। तो इसको पढ़ना लाजमी बना लेना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में, पूरी आयत है ये एक सूरह बकरा की, और जिसको आयतुल कुर्सी का जो है वो नाम दिया गया क्योंकि अल्लाह की कुर्सी का इसमें जिक्र हुआ है कि जिसने आसमानों और ज़मीन को घेरे में ले रखा है, यानी अल्लाह की शान ने, अल्लाह की कुर्सी ने, तो वो बुलंदो बाला है। तो उसकी इजाज़त के बगैर, मतलब ये है कि देखें तमाम हशर के दिन तमाम लोग जब इकट्ठे होंगे तो मैंने आपको बताती रहती हूँ कि इंसान खड़े खड़े भी थक जाएगा। फिर जहन्नम में भी जिन्होंने जाना है वो भी कहेंगे अल्लाह जहन्नम में जाना है या जन्नत में जाना है, फैसला कर दे, कि इंसान इतना थक जाएंगे। फिर इसलिए वो फिर अल्लाह चंद लोगों के ज़हन में डालेगा कि इस तरह करो, किस तरह कि जाओ अपना सिफारशी ढूंढो। फिर उनके दिल में आएगा कि हम, हमारे बाप जो हैं, वालिद जो है ना, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, उनके पास चलते हैं। वो कहेंगे कि नहीं, मैं भी गुनाहगार हूँ। इस तरह और आगे करते 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 सब पैगंबर जो है ना, हमने बड़ी दफ़ा पढ़ा, इनकार करते जाएंगे और क्या कहते जाएंगे? नफ्सी नफ्सी। हर एक को उस वक़्त अपनी जान की पड़ी होगी, चाहे पैगंबर भी हैं। फिर आखिर वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब जाएंगे तो वो कहेंगे कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी हस्ती हैं, ऐसी ज़ात हैं जिन्होंने दुनिया में, अल्लाह ताला ने सब पैगंबरों से कहा दुआ मांगो, एक दुआ तुम्हें दी जाती है, तो सब ने मांगी, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं अपनी दुआ आखिरत में मांगूंगा, और उन्होंने वो अपनी दुआ जो है वो अपनी उम्मत के लिए रखी। फिर वो उधर जाते हैं, सारी कौम यानी सारा हशर जो भी है वल्लाहु आलम, जब उनके पास जाते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हामी भरते हैं। बात यह है कि उस दिन इस आयत में ये कहा गया है कि किसी की जुर्रत नहीं होगी कि अल्लाह से बात कर सके। कोई ज़बान, कोई हिलेगा भी नहीं, कोई कदम नहीं हिलेगा, लेकिन वही जिसको अल्लाह इजाज़त दे दे, और वो इजाज़त
کس کو دینی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ بھی اجازت مانگیں گے، اللہ سے مانگیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ کی تعریفیں کریں گے، پھر اللہ اور اپنی تعریفیں کرنا سکھائے گا، پھر اس طرح وہ جا کے وہاں مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، جو جگہ ان کی مقام محمود ہے وہاں بتایا گیا۔ تو اس طرح یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بہت بڑی ایک کبریائی اور عظمت بیان کی ہے کہ اللہ کو نیند نہیں آتی، اور ہم لوگ نیند کے پیاسے ہیں۔ جب تک ہم سو نہ لیں، ہم ریسٹ نہ کر لیں، ہاں اللہ نے انسان کو بنایا ہی ایسے ہے کہ وہ ریفریش نہیں ہوتا۔ ہم نیند پوری کرتے ہیں اور دوبارہ اٹھتے ہیں تو ہمارا جسم جو ہے وہ پھر فریش ہو جاتا ہے اور ہم کام کرنے کے جو ہے وہ قابل ہو جاتے ہیں۔ اور ایک میں آپ کو نا وہ ایک اسرائیلی روایت ہے، اس کی حقیقت ہے یا نہیں ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن ایک نصیحت کے طور پہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو، جیسے وہ کیونکہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات چیت جو کرتے تھے تو انہیں شوق تھا ہر بات کرنے کا، تو وہ کہتے تھے اللہ آپ جاگتے ہیں تو اب آپ کو نیند نہیں آتی، تو کس طرح مطلب کہ ہم لوگوں کو نیند آتی ہے تو میں بھی جاگنا چاہتا ہوں یا کچھ کرنا چاہتا ہوں، یا اس طرح کی وہ روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا موسیٰ یہ آپ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے کہا اچھا موسیٰ اگر آپ کہتے ہیں تو 3 بوتلیں پکڑ کر کھڑے ہو جائیں اور 3 راتیں ہی آپ نے نہیں سونا۔ بڑی مشکل سے وہ اس مدت میں جاگے ہیں، لیکن آخر پھر انہیں ایک اونگ آئی اور بوتلیں ہاتھ سے گر گئیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا دیکھو موسیٰ تمہیں ایک اونگ آئی ہے اور ساری بوتلیں تمہارے ہاتھ سے گر گئی ہیں، تو اس رب کو کیسے ایک اونگ آ سکتی ہے جو کائناتوں کا مالک ہے اور جس نے پوری کائناتوں کو چلانا ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو اللہ رب العالمین ہے، تو وہ کیسے اس کو ایک اونگ بھی کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح آیت الکرسی کی بڑی اہمیت ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھتا ہے فرشتے اس کی حفاظت میں لگ جاتے ہیں۔ رات کو آپ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے گھر پر پھونکتے ہیں، اپنے اوپر پھونک دیں تو فرشتے آپ کی حفاظت کرتے ہیں کہ اس گھر میں کوئی چوری نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح ایک صحابی تھے، تو وہ ایک شخص کو جو برا سا نظر آیا تو ان کی گندم چرا رہا تھا، تو پھر انہوں نے اس کو پکڑ لیا ہاتھ سے، کہتے ہیں میں نے جب اس کا ہاتھ پکڑا تو ہاتھ پہ بڑے بال تھے اس کے، تو اس نے کہا اچھا مجھے چھوڑ دو میں اب نہیں کروں گا۔ اس کے بعد وہ دوسرے دن پھر آیا، اسی طرح تیسرے دن پھر آیا اور یہ وعدہ کرتا رہا کہ اب نہیں میں کروں گا۔ جب تیسرے دن آیا نا تو انہوں نے پکڑ کے اسے کہا کہ نہیں اب تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تمہیں سزا دلاؤں گا۔ اس نے کہا دیکھو مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ اس کے بدلے مجھے چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو اپنی ان بوریوں پر آیت الکرسی پڑھ کے پھونکو پھر میں نہیں آؤں گا۔ تو انہوں نے کہا اچھا، تو انہوں نے پھر کہا کہ اس نے مجھے قرآن کی آیت بتائی ہے، تو اس لیے اسے چھوڑ دیا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی تو انہوں نے کہا تھا تو وہ شیطان تھا لیکن بات سچی کر گیا کہ آیت الکرسی پڑھو پھر وہ حفاظت کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں ایک بہت بڑا تحفہ بھی دیا ہے۔ یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرماتے ہیں کہ بتائیں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ ابو منظر میں اس سے مسجد میں تھے، فارغ ہو کے تمہیں بتاؤں گا۔ اب اس سے وعدہ کر لیا۔ کہتے ہیں کہ جب فارغ ہوئے اور میں نے پھر دوبارہ آپ کا ہاتھ پکڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ آپ نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ کون سی جو آیت ہے وہ سب سے بہتر ہے، یعنی عظمت والی ہے، تو انہوں نے پھر کہا ہاں میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں، وہ آیت الکرسی ہے۔ مطلب اس حدیث کا دیکھیں، ایک حدیث چھوٹی سی یہ حدیث ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے وہ ان چیزوں کے چکر میں رہتے تھے کہ ہمیں یہ بات کوئی معلوم ہو کہ آیت الکرسی کیا ہے، سورۃ فاتحہ کیا ہے، ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں، کون سا عمل سب سے اچھا ہے۔ ایسی باتیں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی بلندی ہوتی ہے، قرآن کی بلندی جو ہے نا وہ ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ میں جو سب سے مبارک آیت ہے وہ یہ ہے، سبحان اللہ۔ سورہ بقرہ کی اتنی تعریف کی گئی ہے کہ یہ قیامت کے دن جو ہے وہ سائبان بن جائے گی، انسانوں کے سر کے اوپر بادل کی شکل میں یا پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں۔ پھر سورہ آل عمران کا نام بھی ساتھ لے لیا، کیونکہ یہ اب اس صورت پہ آپ غور کریں کہ یہ جو سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس کے اندر آخری 2 آیات بھی ہیں، اس کے اندر جس کی اہمیت بتائی گئی آیت الکرسی بھی ہے، اور پھر سورہ بقرہ کی اپنی بڑی اہمیت ہے کہ یہ قیامت کے دن جو ہے وہ سر پہ سائبان کا سایہ ہوگا اور اپنے بندوں کو بخشوائے گی۔
इंशाल्लाह। उसके बाद हम पढ़ते हैं दीन के बारे में। ला इकराह फी दीन, दीन के बारे में किसी तरह का जबर नहीं, क्योंकि वो इत्काद से ताल्लुक़ रखता है और जबर व तशद्दुद से इत्काद पैदा नहीं होता। बिलाशुबा हदायत की राह गुमराही अलग और नुमायाँ हो गई। फिर जो शख्स तागूती ताकतों से इनकार करते हुए अल्लाह पर ईमान लाया तो बिलाशुबा इसने मजबूत हल्का पकड़ लिया जो हल्का टूटने वाला नहीं। और याद रखो अल्लाह सब कुछ जानने वाला और देखने वाला है। मतलब ये है कि दीन पर जबर नहीं है, ज़बरदस्ती डंडा पकड़ के दीन नहीं सिखाया जा सकता, सिर्फ हदायत की जा सकती है और उसको मानने वाला माने, नहीं मानने वाला नहीं मानता तो कोई बात नहीं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि जो मान लेता है उसके लिए हो जाता है ये एक मजबूत हल्का कड़ा हो जाता है, ये मजबूत कड़ा। अच्छा, मजबूत कड़ा क्या होता है कि अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि जिसने इसको थाम लिया, इस दीन को, इस कुरान को, तो वो एक चेन है। चेन के अंदर एक चेन होती है ना, उसको फिर उसमें डाल दो तो वो नहीं निकलती। चेन से चेन जुड़ी होती है। और इसी तरह ये एक पूरा मजबूत जो है ना, ये एक कड़ा, कड़े से कड़ा बन जाता है जुड़ा हुआ, जिसको उर्वातुल वुस्का यहाँ कहा गया है, बिल उर्वातुल वुस्का। तो वो आपस में मिली जाते हैं, ये चेन से चेन। और ये चेन कहाँ जाके मिलती है? ये अर्श पे मिलती है जाके। तो बस जिसने इसको थाम लिया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको थाम लिया। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह उन लोगों का साथी है और मददगार है जो ईमान की राह इख्तियार करते हैं। वो इन्हें तारीकियों से निकालता है, रोशनी में लाता है। मगर जिन लोगों ने कुफर की राह इख्तियार की है तो उनके मददगार सरकश और मुफसिद हैं, इन्हें रोशनी से निकालते और तरीकियों में ले जाते हैं। सो यही लोग हैं जिनका गिरोह पक्का दोज़खी है, जो हमेशा हमेशा अज़ाब जहन्नम में ही रहेगा। क्या तुमने उस शख्स की हालत पर गौर नहीं किया कि जिसने इब्राहिम से उसके रब के बारे में हुज्जत की थी कि अल्लाह ने इसे बादशाहत दे रखी है, बादशाहत दे रखी थी। जब इब्राहिम ने कहा मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता है और मारता है, तो उसने जवाब में कहा मैं तो खुद बखुद जिंदा हुआ हूँ और खुद ही मरूंगा। इस पर इब्राहिम ने कहा अल्लाह सूरज को मशरिक से तलू करता है तो उसको मगरिब से तलू करके दिखा। ये सुनकर वो बादशाह हक्का बक्का हो गया। और अल्लाह का कानून ये है कि जालिमों पर कभी कामयाबी और फलाह की राह नहीं पाता। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये जो है अहमियत दी कि उनसे ये बहस हुई थी किसकी? नमरूद बादशाह की, कि वो अपने आप को खुदा मानता था कि मैं जिंदा भी करता हूँ और मैं मारता भी हूँ। और कहा जाता है कि उसने ये बेवकूफ़ी की कि एक बंदे को फांसी की सजा दी हुई थी, उसको आज़ाद कर दिया इसके जो मिसाल से कि भाई देखो मैं जिंदा भी करता हूँ और मारता भी हूँ, तुम्हारा रब जिंदा करता है मारता है, मैं भी करता हूँ। तो एक बंदे को जब फांसी की सजा दी उसको रहा कर दिया, बल्कि माशरे में बुराई फैलाई और फितना फैलाया कि एक ऐसे बंदे को रिहा कर दिया। और दूसरा जो कि सही आदमी था, बेचारा बेकसूर था और उसको फांसी दे दी, तो ये भी जुल्म किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये तो बेवकूफ़ शख्स है, यानी ये बेवकूफ़ बादशाह है, इसको इस तरह नहीं अब समझाया जाएगा कि ये तो लोगों की जान लेता है। उन्होंने कहा कि अच्छा तुम ये बातें छोड़ो अब इंसानों की, तुम सूरज को मशरिक से जो मेरा रब निकालता है तुम मगरिब से निकाल दो। तो फिर वो हक्का बक्का रह गया और अल्लाह ताला ने जो है उनको इस बहस में भी हरा दिया, लेकिन वो फिर भी ईमान नहीं लाया। आओ कल्लाज़ी मर्रा अला करियतिन वहिया खावियातुन, या उस शख्स की माने जो बहालते ख्वाब एक ऐसी बस्ती पर से गुजरा जो अपनी छतों पर गिरी पड़ी थी। तो उसको ख्याल गुजरा कि अल्लाह इस बस्ती को कैसे ज़िंदा कर देगा। फिर अल्लाह ने उसको इसी हालत में 100 साल तक मारे रखा। फिर उठाया और पूछा कि तू इस हालत में कितनी देर रहा? तो उसने कहा कि 1 दिन या दिन का कुछ हिस्सा। इरशाद हुआ नहीं बल्कि तू 100 साल तक यहाँ ठहरा रहा। अब अपने खाने और पीने पर नज़र डाल कि वो अभी तक गला सड़ा नहीं, और अपनी सवारी के गधे को भी देख ले कि वो किस हालत में है। और ये सब कुछ इसलिए किया गया कि तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाए। और फिर इसके जिस्म की हड्डियों पर गौर कर कि किस तरह हम उसका ढांचा बनाकर खड़ा कर देते हैं और फिर उस पर किस तरह गोश्त का गलाफ चढ़ा देते हैं। फिर उस शख्स पर यह हकीकत खुल गई तो वो बोल उठा, मैं यकीन करता हूँ कि बिलाशुबा अल्लाह ने हर चीज़ के लिए एक अंदाज़ा मुकर्रर कर दिया हुआ है। देखिए ये जो मोअज़्ज़ात है ना, ये अल्लाह ताला अपने पैगंबरों को सिर्फ दिखाता है। और पैगंबरों को मोअज़्ज़ात क्यों दिखाए? हमारे लिए, कि हम इससे एक हदायत हासिल करें। और ये अब मैंने आपको बात हुई थी जब हम सूरह कहफ पढ़ रहे थे कि जो सहाबे कहफ थे उनको सुलाया गया था, कितने 300 साल और ऊपर 9 साल। और ये जो खिज़र अलैहिस्सलाम का कहा जाता है, नाम इनका यही लिया जाता है, तो इनको 100 साल के लिए मारा गया था, मौत ही आ गई थी। अल्लाह की मर्जी है कि वो किसी को सुला दे और अल्लाह की मर्जी है कि वो किसी को मार ही दे।
مرے ہوئے کو بھی اللہ نے اٹھانا ہے اور پھر سوئے ہوئے کو بھی اللہ نے ہی اٹھانا ہے. اور جب آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان بھی گہری نیند میں سو جاتا ہے تو وہ مر ہی جاتا ہے اور اسے بالکل پتہ نہیں ہوتا، اور اس کی روح جا کے نکل کے نا اوپر روحوں سے بھی مل آتی ہے. اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر لکھا ہو کہ اس نے اٹھنا ہی نہیں ہے تو وہ صبح کو پھر نہیں اٹھتا اور اس کی روح اوپر ہی مل جاتی ہے. تو پھر اس کے بعد کہا گیا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ، پھر اس واقعہ پر غور کرو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ اے رب مجھے دکھا دے کہ تو کفر کی موت مرے ہوئے کو کس طرح زندہ کرے گا. اللہ نے فرمایا کیا تمہیں اس کا یقین نہیں ہے؟ عرض کیا ضرور ہے، لیکن یہ اس لیے چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے. اس پر ارشاد الہی ہوا اچھا یوں کرو کہ پرندوں میں سے 4 پرندے پکڑ لو اور انہیں اپنے پاس رکھ کر اپنے ساتھ مانوس کرو، یعنی ان کو حلا لو، یعنی اپنے ساتھ عادی بنا لو. پھر ان چاروں میں سے ہر ایک کو ایک ایک پہاڑ پر بٹھا دو، پھر انہیں ہلاؤ اور وہ بلاؤ، وہ تمہاری طرف اڑتے ہوئے چلے آئیں گے. یاد رکھو اللہ غالب ہے اور اپنے تمام کاموں پر حکمت رکھنے والا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں ساتھ ہی خضر علیہ السلام کی بات ہوئی اور ساتھ ہی پھر ابراہیم علیہ السلام کی بات ہوئی. انہوں نے بھی اللہ سے یہ نشانی دیکھی. خضر علیہ السلام نے کیوں نشانی دیکھی؟ بل آپ اس سے یہ سیکھا کریں، میں اور آپ بھی، کہ جب ہم قبرستان میں جائیں تو ہم یہ بات ضرور اپنے رب سے کریں کہ اللہ یہ مر گئے ہیں، اب یہ اٹھیں گے اور آپ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ اٹھیں گے، انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ یہ زندہ ہوں گے. لیکن ہم نا اللہ کے بندے وہ نہیں ہیں نا کہ جن کو اللہ پھر معجزہ دکھا دے. اپنے پیغمبروں کو پھر اللہ نے معجزہ دکھایا کہ خضر علیہ السلام نے جب بستی کو الٹا ہوا دیکھا اور ویران دیکھا کہ کبھی یہ بستی آباد تھی تو دوبارہ یہ کیسے اٹھیں گے. حالانکہ یہ نہیں کہ انہیں یقین نہیں تھا، یقین تھا، لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو عین الیقین بھی کراتا ہے، آنکھ سے بھی دکھا دیتا ہے ہمارے لیے ایک مثال. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ شوق ہوا کہ کیسے لوگ زندہ ہوں گے، تو اللہ نے ان کو یہ طریقہ بتا دیا جو ہم نے پڑھا ہے کہ 4 پرندے لو اور ان کا قیمہ کر دو اور اس کے بعد پھر ان کو پکارو، یہ تمہیں میں طاقت تھوڑی دیر کے لیے دے دیتا ہوں. اللہ نے انہیں یہ تھوڑی دیر کے لیے طاقت دی اور انہوں نے پکارا تو وہ اپنے جسموں پر اسی طرح آ کر وہ اس طرف کو آ گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ ہی ہماری ابھی ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کی آیت نمبر 262 سے پڑھتے ہیں. الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ لینے والے کو قول و فعل سے دکھ پہنچاتے ہیں، تو ان کے رب کے حضور ان کے عمل کا اجر محفوظ رہتا ہے، نہ تو ان کے لیے کسی قسم کا ڈر ہے اور نہ کسی طرح کی غمگینی. سبحان اللہ. مطلب یہ کہ دیکھیں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور پھر اس کو جتائے بھی نہ اور بار بار اس کو تانا نہ دے کہ میں نے تم پہ خرچ کیا ہے، تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے اجر کے حقدار ہیں. یعنی اس کو دوسرے لفظوں میں، ہم آسان لفظوں میں کیا کہیں گے کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال. مطلب یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے. لیکن اگر پتہ چل بھی جائے تو خیر ہے، مگر یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ تانے دینے والوں کو پھر اجر نہیں دیتا. اس کے بعد ہے قول معروف، سیدھے منہ سے ایک اچھا بول اور رفع درگزر کی کوئی بات اس خیرات سے کہیں بہتر ہے جس کے ساتھ اللہ کے بندوں کے لیے اذیت ہو. اور یاد رکھو کہ اللہ بے نیاز اور نہایت ہی بردبار ہے. اللہ اکبر. دیکھیں ابھی پچھلی بات ہم نے پڑھی نا کہ دینا ہے تو بھائی تانا نہ دو، پھر جتاؤ نہ، اسے شرمندہ نہ کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہی دیا کہ قول معروف، پھر ایسی بات منہ سے ایک اچھا بول ہی نکال دو. اگر تم نے دے کے تانا دینا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ایک بول ہی منہ سے اچھا نکال دو. خوش دلی سے کسی سے بات کر لینا اور مسکرا کے کسی سے بات کر لینا، یہ بھی بہت اچھی بات ہے اس دینے سے کہ جو آپ اس کو دے کے تانے دیں. اس سے اگلی بات ہی اللہ نے یہ کی کہ اللہ کے بندوں کے لیے اذیت ہو. اور یاد رکھو کہ اللہ بے نیاز اور نہایت ہی بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے مسلمانوں، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور لوگوں کو اذیت پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو محض لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. ایسے لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے پتھر کی چٹان کہ اس پر مٹی کی ایک تہ جم گئی ہو اور اس پر اس نے بیج بو دیا. جب زور سے بارش برسے تو ساری مٹی بیچ بہہ جائے اور ایک صاف چٹان کے سوا کچھ باقی نہ رہے. جو کچھ بھی کمایا تھا وہ رائیگاں کر دیا. اللہ ان لوگوں پر سعادت کی راہ نہیں کھولتا جو کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں. یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی نا بات. مطلب یہ کہ دیکھیں اللہ نے کتنی پیاری مثال دی ہے کہ دیکھو تم نے بیج کہاں لگایا،
मट्टी ऊपर पड़ी है थोड़ी सी बस, नीचे चटियल पत्थर है, एक चट्टान है, उसके ऊपर तुमने यूं मट्टी रख के और उस पर बीज लगा दिया है। अब जरा सी हवा आई या बारिश हुई तो वो मट्टी ऊपर से बह गई और नीचे से क्या निकला? पत्थर। तो इस तरह वो लोग हैं, उनकी मिसाल ऐसी है कि जो अल्लाह की राह में देते हैं और उसे फिर जताते हैं और उसे एहसास दिलाते हैं कि मैं देने वाला हूँ, मैं हूँ, इस तरह उनकी जो मैं है वो सामने आती रहती है। तो वो लोग हैं जो दे कर ज़ाया कर देने वाले हैं, जिन्होंने अपनी नेकी ज़ाया कर दी। हमारे बड़े बड़े लोगों को देख लें कि अगर किसी को आटे की बोरी देनी है या घी का डब्बा देना है या कोई कुछ पैसे देने हैं तो भाई आओ, सारा मीडिया आओ और उसके बाद उनको रख के, गरीब भी खड़े हैं बेचारे शर्मिंदा। वाकई अल्लाह कहता है ना, उनको शर्मिंदा ना करो देकर, उनको तो पता भी ना चले कि तुमने दिया है। तो वो उससे तस्वीरें बनवाते हैं और पूरी दुनिया में डालते हैं कि हम गरीबों की मदद कर रहे हैं, थैला फिर वापस ले जाते हैं और थैला फिर वापस ले जाते हैं सही कह रही हैं, अल्लाह अकबर। तो ऐसा देना वो है जैसे कि पत्थर, कि तुमने बीज कहाँ लगा, बीज कहाँ लगाया आपने? एक पत्थर के ऊपर। उसके बाद है हाँ, जो लोग अपना माल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खर्च करते हैं, इस पर इनके दिल जम चुके हैं। अब ये गौर से सुने आयते हैं। और जो लोग अपना माल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खर्च करते हैं और इस बात पर उनके दिल जम चुके हैं, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक ऊंची जमीन पर उगाया हुआ बाग हो कि इस पर पानी बरसे तो फल फूल पैदा हो जाएं, और अगर जोर से पानी ना बरसे तो हल्की बूंदें भी उसे शदाब कर देने के लिए काफ़ी हों। और याद रखो कि तुम जो कुछ भी करते हो अल्लाह की नज़र से पोशीदा नहीं है। सुबहान अल्लाह। देखा, मिसाल आपकी समझ में आई कि अल्लाह क्या दे रहे हैं कि जो अल्लाह की राह में प्योर तरीके से खर्च करते हैं। अब उनकी मिसाल है कि वो कैसे होते हैं, वो कुछ दुनिया से नहीं चाहते। वो कहते हैं उनकी मिसाल अल्लाह ने ये दी कि जैसे एक ऊंची जमीन पर उगाया हुआ बाग हो, यानी बाग है पूरा और जमीन भी क्या है, ऊंची है, उसको आराम से हवा भी लगती है और हल्की सी बूंदाबांदी भी हो ना तो वो भी उसके लिए काफी है। उसका बाग जो है ना वो खिलता है क्योंकि उसकी मिट्टी प्योर है, जरखेज है, उसने अच्छी जगह बीज लगाए हैं। मतलब ये कि ये बंदा अच्छा है जिसने दिल से दिया। अब देखिए ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक बंदे ने इस तरह ही आयतें सुनी जब वास करते थे नबी करीम सल्लम, तो उसने रात हुई और जाके अपनी थैली किसी को दे आया। सुबह को चर्चा हुआ कि कोई देखो चोर को दे गया। अब उसने कहा कि पता नहीं मेरी कबूल हुई है कि नहीं नेकी। वो दूसरी रात को निकला, एक और थैली दे आया। सुबह मशहूर हुआ कि उसने किसी गाने वाली को दे दिया। इसी तरह उसने 3 दफ़ा यूं किया था। अब उसको अल्लाह तबारक ताला ने ही ख्वाब दिखाई कि तुम्हारी तीनों जो है ना नेकियां, 3 दिन तुमने खर्च किया, कबूल हो गई हैं। तुम्हारी हक हलाल की कमाई जिन तक पहुंची वो खुद नेक हो गए, क्योंकि हक हलाल का खा के अल्लाह ने उनके दिल पे कोई असर किया। ये हलाल खाना भी एक मेडिसिन है, ये दवाई है। अल्लाह ताला उसको ठीक कर देता है। उसको, और ठीक कौन सी? जो हमें बुराइयों की बीमारियां लगी होती हैं, गुनाह की जो बीमारियां लगी होती हैं, उसको ठीक कर देता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो हलाल खाता है ना उसकी दुआ कबूल होती है। अभी हमने पढ़ा कि उसकी दुआ में असर होता है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि मसलुल लज़ीना, और जो लोग अपना माल सिर्फ और सिर्फ, ये हमने पढ़ लिया। आगे आयत पढ़ते हैं 286। क्या तुम में से कोई शख्स भी ये पसंद करेगा कि इसके पास खजूरों के दरख्तों और अंगूरों की बेलों का एक बाग हो, इसमें नहरें बह रही हों, नहीं जिसमें और भी हर तरह के फल फूल हों, फिर जब उससे बुढ़ापा आ जाए और नातवा औलाद इस आदमी के चारों तरफ जमा होकर अचानक जुलस देने वाली आंधी चले और आन की आन में वो बाग जलकर वीरान हो जाए। अल्लाह ऐसी ही मिसालों के अंदाज में तुम पर हकीकत की निशानियां बाजी देख करता है ताकि गौर व फिक्र करें। अब देखें, इस आयत से जो मामूली सी बात हमें समझ आती है कि मामूली सी बात वो समझ लें अपने लफ्ज़ों में कि जैसे एक आदमी है या माँ है या बाप है, वो अपनी औलाद की परवरिश दुनिया के लिहाज से करता है और कोई उन्हें दीन और मज़हब की बात नहीं सिखाता। तो आखिर में क्या होगा कि जब बुढ़ापा आ जाएगा तो ये जो तुमने पूरा अपना एक बाग बनाया था यानी औलाद का, वो तुम्हारे काम नहीं आने वाला, क्योंकि तुमने उसकी परवरिश इस तरह की है। तो वो बाग सारा वीरान हो जाएगा और ऊपर से बुढ़ापा भी आ गया, यानी कि मुसीबत पर मुसीबत। तो अगर नेक औलाद होगी तो वो काम आएगी। जैसे एक वाकया हुआ था अभी
کہ میں نے پڑھا کہ ایک 90-100 سے بھی اوپر عمر ہوگی ایک عورت کی، تو اس کو اس کے گھر والے لے کر، اب جب بیٹے بھی بوڑھے جوان اور ان کی آگے اولادیں بھی جوان، تو وہ اس عورت کو لے کے ہاسپٹل جاتے ہیں، اور ڈاکٹر کہتی ہیں کہ میری جان کھا چھوڑی ان لوگوں نے کہ ڈاکٹر صاحبہ ان کا دھیان رکھیں، ڈاکٹر صاحبہ بتائیں، ڈاکٹر صاحبہ یہ وہ، کہتی جب نکلوں، کہتی آخر میں نے ان سے کہا کہ بھائیو 100 سال سے اوپر ہو چکی ہیں، تم لوگ ان کی زندگی کی اتنی طلب کیوں کر رہے ہو؟ 100 سال سے اوپر ہو گئی ہے، مرنا تو آخر ہے ہی، تو کیوں تم اتنے ہو رہے ہو بے چین؟ انہوں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحبہ یہ نہ کہیں، ہماری ماں ہے، ہماری ماں بیٹھی ہمارے لیے دعا کرتی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری ماں جو ہے نا ہمارے لیے بیٹھی رہے، ہمارے لیے دعا کرے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ انسان جو اپنی اولاد کی کوئی اب دیکھیں نا، وہ بڑھاپا آیا، اس کو سہولت ملی، اس کی اولاد اس کو کیسے پھولوں کی طرح رکھ رہی ہے، تو یہ اس کو، لیکن ایسا انسان جس نے تربیت نہیں کی دین کے لحاظ سے، اس کا باغ ویران۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر بڑھاپا بھی آ گیا، اولاد بھی اچھی نہیں، وہ بھی تتر بتر ہو گئی، کوئی کدھر چلا گیا کوئی کدھر چلا گیا، تو اوپر سے بڑھاپا بھی آ گیا، تو تنہائی اس کی قسمت میں ہے اور وہ ویران ہو گیا۔ بہرحال یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے مسلمانوں جو کچھ تم نے کمائی کی ہو اس سے خرچ کرو، جو کچھ ہم تمہارے لیے زمین میں پیدا کر دیتے ہیں، لیکن چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خیرات کرو تو اچھی چیز خیرات کرو، فصل کی پیداوار میں سے کسی چیز کو ردی اور خراب دیکھ کر تم خیرات نہ کر دو، حالانکہ اگر ویسی ہی چیز تمہیں دی جائے تو تم کبھی اس سے خوش دلی سے لینے والے نہیں، مگر آنکھیں بند کر لو تو دوسری بات ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کی ذات بے نیاز اور ساری ستائشوں کے لائق ہے، سبحان اللہ۔ لیکن یہاں پر دیکھیں، یہاں بات ہو رہی ہے سیکنڈ ہینڈ چیز کسی کو نہ دو، لیکن سیکنڈ ہینڈ چیزیں بھی دینے کی بات ہوتی ہے قرآن میں، لیکن اس آیت میں یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ یوزڈ جو چیزیں ہیں نا وہ نہ دو۔ حوصلہ کرو کہ نیا سوٹ خریدا ہے نا اپنے لیے، تو کسی کو دینے والے کے لیے بھی ویسا ہی خریدو، نیا خریدو، اس کو نئی چیز نکال کے دو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل جو ہے وہ پتھر ہو جائے، یا تم اگر یہی والی چیز تمہیں اٹھا کے دی جائے سیکنڈ ہینڈ تو تم پسند کرو گے کہ مجھے یہ چیز دے دی ہے؟ تو لیکن ہاں اللہ نے صاف ہی کہہ دیا کہ کئی لوگ ہوتے ہیں جو آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ وہ یہ باتیں ساری جانتے ہیں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اور بات ہے کہ تم آنکھیں بند کر ڈالو اور تم یہ بات محسوس نہ کرو کہ چھوڑو کوئی بات نہیں، غریبوں کو ایسی ہی چیزیں دینی چاہیے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے سمجھایا ہے۔ ہماری الماریوں میں جو پرانے کپڑے پڑے ہیں اور اچھی خاصی حالت میں ہوتے ہیں وہ بھی غریبوں میں بانٹ دینے چاہیے۔ اپنی الماریوں کو ہر سال ہلکا کریں، کوئی پتہ نہیں کس سال موت آ جائے اور ہمارے بوجھ ہمارے پاس پڑے ہوں، پر اتنے سوٹ رکھیں جتنے پہننے ہیں، اتنی گھر کی چیزیں رکھیں جتنی استعمال ہو رہی ہیں، جو استعمال نہیں ہو رہی ان کا حساب ہوگا۔ پھر بھر جائے پھر نکالتے رہو، کوئی بات نہیں۔ اب دیکھیں نا جس طرح انہوں نے بات کی نا کہ اللہ تعالیٰ اور دے دیتا ہے، پھر بھر جاتے ہیں، پھر نکالتے رہیں، کوئی بات نہیں۔ اب ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں مطلب کہ بڑا خوبصورت بندہ ہوں اور بڑا اچھا لباس پہنتا ہوں، میری جوتی بھی بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے میری جوتی کا تسمہ بھی کسی سے نہ ملے۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا انسان، وہ کہتا ہے میں ایک الگ نظر آؤں تو یہ تو میں گناہ گار ہو جاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، گناہ یہ نہیں ہے، پاک صاف سب سے ویل ڈریس نظر آنا تمہارا دل چاہتا ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ گناہ یہ ہے کہ تم تکبر کرو پھر اس چیز کو، دوسروں کو پھر حقیر جانو کہ میں تو ان کو اپنی جوتی کے تلے رکھتا ہوں، میں تو اتنا اچھا ہوں، کوئی تمہارے غریب پاس سے گزرے تم اسے حقارت سے دور کر دو کہ میرے کپڑے نہ کہیں خراب کر دے۔ اگر یہ چیزیں تمہارے اندر ہیں تو پھر تم گناہ گار ہو۔ اس نے کہا نہیں یہ چیزیں بالکل بھی نہیں ہے، میں اپنے آپ کو بہت حقیر سمجھتا ہوں اس معاملے میں، لیکن بس میرا دل چاہتا ہے میں ایک سے ایک لباس پہنوں۔ اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے تو ایک بندہ اور میرے ذہن میں آ گئی بات کہ آیا تو وہ اتنا بری حالت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بانٹ رہے تھے چیزیں تو انہوں نے کہا اس کو بھی دو، اور وہ شخص کہنے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو آپ نہ دیں کیونکہ میرے پاس تو اپنی 100 بکریاں، 100 اونٹ، 100 بھینسیں، یعنی اس طرح اس نے بتایا کہ میرے پاس تو بہت کچھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر بہت کچھ ہے تو نظر آئے، پھر تمہارے لباس سے پتہ کیوں نہیں چلتا کہ تم اچھے انسان ہو، کھاتے پیتے انسان ہو؟ تم جوتی سے، لباس سے، انسان کی اوڑی ہوئی کندھوں پہ چادر سے پتہ چلنا چاہیے کہ انسان کیسا ہے، اللہ نے اسے دیا ہے۔ اب یہ کئی لوگ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ اتنا اللہ نے دیا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے تن پہ بھی نہیں کپڑا کوئی اچھا پہنتے، انہوں نے دوسروں کو کیا دینا ہے، صرف جوڑ کے ایک انہیں بیماری لگ چکی ہوتی ہے، روگ لگ چکا ہوتا ہے ان کے دل میں کہ صرف ہم نے جوڑنا ہے، نہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں نہ دوسروں کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے
اور برائیوں کی ترغیب دیتا ہے، لیکن اللہ تمہیں اس راہ کی طرف بلاتا ہے جس میں اس کی مغفرت اور اس کے فضل کا وعدہ ہے۔ اور یاد رکھو اللہ وسعت رکھنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ جسے چاہتا حکمت دے دیتا ہے، جس کو حکمت مل گئی تو یقین جانو اس نے بڑی ہی بھلائی پالی۔ اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو عقل و بصیرت رکھنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں بیچ میں یہ بات بھی ہمیں سمجھا دی کہ خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ مہینہ آ رہا ہے نا، تو اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہوا کی رفتار ہے نا، اس طریقے سے خرچ کرتے تھے۔ اور یہ کیسے رفتار ہو سکتی ہے؟ جو چیز آئی دے دو، جو چیز آئی دے دو، کوئی اپنے پاس انہوں نے رکھنی نہیں، یہ ان کی رفتار تھی۔ یہ مہینہ ہے جس میں نیکیاں جو ہیں وہ ڈبل تربل ہو کر اللہ کی رحمت، اللہ کی اس میں بڑی رحمتیں اس مہینے میں شامل ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمان اس کو خراب کر لیتے ہیں۔ میں کہتی ہوں خراب کرنے کے باوجود بھی اتنی مہنگائی ہو جائے، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ اس مہینے میری رحمتیں ہونی ہیں، وہ غریب بھی اچھی افطاری کر کے ہی سوتے ہیں اور سحری بھی کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ لیکن ان پر گناہ ضرور ہوگا جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، جو رمضان میں جن کو ہم کافر کہتے ہیں، وہ رمضان میں اپنے ملک میں مسلمانوں کو ایک چیز کے ساتھ ایک چیز تحفہ دیتے ہیں کہ تمہارا رمضان ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہمیں دیتے ہیں اس کی قیمت بھی ڈبل تربل کر دیتے ہیں، لیکن وہ اللہ ہمیں خریدنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ بالکل۔ پھر اس کے بعد اللہ بتاتے ہیں کہ وما انفقتم من نفقات، اور دیکھو خیرات کی قسم میں سے تم جو کچھ بھی خرچ کرو اللہ کی نظر مان کر، جو کچھ بھی تم نکالنا چاہو تو یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کے علم سے وہ پوشیدہ نہیں ہے، اور اللہ کی نافرمانی کے لیے، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اگر تم کھلے طور پر خیرات کرو بات بھی اچھی، یہ بات بھی اچھی ہے، اگر پوشیدہ رکھو محتاجوں کو دے دو تو اس میں بھی تمہارے لیے بڑی بہتری ہے۔ ایسا کرنا تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے گا۔ اور یاد رکھو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں، اور وہ ہر بات کی خبر رکھنے والا ہے۔ اے پیغمبر اسلام، تم اس بات کی کوئی ذمہ داری نہیں، آپ پر اس بات کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ لوگ ہدایت قبول کریں، تمہارا کام صرف راہ دکھانا ہے۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ جو کچھ بھی تم خیرات کرو گے تم اپنے ہی لیے کرو گے، تمہارا خرچ کرنا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اس طرح جو کچھ تم خرچ کرو گے تو اللہ کا پورا بدلہ اللہ تم کو پورا بدلہ دے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہیں ہوگی۔ ان ضرورت مندوں کا حق ہے جو اللہ کی راہ میں گھر کر بیٹھ گئے ہوں، کیونکہ انہیں یہ طاقت ہی نہیں رہی کہ وہ معاشیت کی تلاش کر سکیں۔ ناواقف آدمی دیکھے تو خیال کرے کہ انہیں کسی طرح کی احتیاج نہیں، کیونکہ ان کی ظاہری حالت ایسی ہے، تم غور و فکر ہی سے ان کی حالت جان سکتے ہو۔ وہ لوگوں کے پیچھے پڑھ کر کبھی سوال کرنے والے نہیں۔ تم جو کچھ بھی نیکی کی راہ میں خرچ کرو یہ اللہ اس کا علم رکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں اس میں آ گئے ہمارے جو ہے نا رشتہ دار ایک قسم کے، کہ تم انہیں دیکھو تو تم رشتہ داروں نے اپنا بھرم رکھا ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آٹے کا ڈبہ بھی گھر میں خالی ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم انہیں دیکھو گے تو خیال کرو گے کہ انہیں کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے، انہیں ضرورت نہیں ہے، لیکن انہیں ضرورت ہے۔ صرف وہ فقیروں کی طرح تمہارے پیچھے نہیں پڑتے، اور تم اتنے بھی سیدھے نہیں ہو۔ انسان ہر دنیا کی دیکھیں نا، ہم اپنے رشتہ داروں کو جانتے ہوتے ہیں، ہمارا بھائی ہے، بہن ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ان کی تنخواہ اتنی ہے، اور آج کل اتنی تنخواہ میں کیا بنتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ دوسروں کو دے دو جو ہمارے غیر ہیں، اپنوں کو نہیں ہم دیتے کہ وہ تو ٹھیک گزارا کر رہے ہوں گے۔ ہم لوگ صرف ایک حسد جلن کہ اپنوں کو کیوں دے، یہ بھی چیزیں آ جاتی ہیں۔ لیکن اپنے جیسے بھی ہیں، چاہے آپ کے ساتھ سلوک اچھا ہے برا ہے، آپ تو اپنی آخرت کے نمبر بڑھا لیں، کیونکہ اپنوں کو دینا دگنا ثواب ہے اور غیروں کو دینا ایک ہی ثواب ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ان کی تنخواہ اتنی ہے، یا بیٹیاں گھر ٹیوشن پڑھاتی ہیں یا کچھ کرتی ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہوگا، بہانے ان کو آپ دے آئیں کہ میں نے سوچا آج میں بچیوں کو 10,000 20,000 عید دے آؤں، چلو ان کے وہ وقت اچھا گزر گیا، بتائیں بھی نا۔ اگر وہ اپنا بھرم رکھتے ہیں تو آپ بھی ان کا بھرم رہنے دیں، تحفہ دینے کے لیے ویسے ہی چلے جائیں کہ ہم نے عید بانٹنی تھی بچیوں میں۔ اللہ اکبر۔ تو الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، اب دیکھیں کہ جو لوگ رات کی تاریکی اور دن کی روشنی میں پوشیدہ طور پر اور کھلے طور پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو یقیناً ان کے رب کے ہاں ان کا اجر محفوظ ہے، نہ تو ان کے لیے عذاب کا ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ رنجیدہ خاطر ہوں گے۔ جو لوگ نادار لوگوں سے بھی نفع کھانے کے عادی ہوں، بلکہ ان سے نفع حاصل کرنا حرام ہے، تو وہ قیامت کے روز اپنے رب کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے شیطان کے اثر سے مخبوط الحواس دنیا میں کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا جادو ہو گیا، وہ بیٹھی بیٹھی تڑپنے لگ جاتی ہے۔ یہ اس طرح کی حالت بتائی ہے کہ وہ اس طرح ان کی حالت ہوگی کہ وہ
مخبوط الحواس دنیا میں جیسے کھڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان نادار لوگوں سے جس طرح خرید و فروخت کرنا ہے اس طرح ان سے الربا حاصل کرو، حالانکہ خرید و فروخت کو اللہ نے حلال کیا ہے اور الربا کو حرام۔ ہاں اب جس کسی کو اس کے رب کی یہ نصیحت پہنچ گئی اور وہ اپنے اس حرکت سے باز آ گیا، جو پہلے لے چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، لیکن جو شخص باز نہ آیا وہ یقیناً دوزخی گروہ سے ہے جو ہمیشہ عذاب میں رہے گا۔ اب یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ الربا کی، یعنی سود۔ اب دیکھیں اللہ نے پہلی بات تو یہ بھی کر دی کہ جو لوگ نفع اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، نفع اٹھانے کو ہی سود کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہمارے پاس کسی نے کوئی اپنی کسی بہن کے پاس کوئی چیز رکھی اور اس نے کہا کہ میں یہ اتنے دن میں لے جاؤں گی تو تم یہ رکھ لو ذرا اور مجھے اتنے پیسے دے دو۔ قیمتی چیز اس نے اپنی رکھوائی اور اس نے اس کی قیمتی چیز کو مطلب کہ مار لینے کا سوچا کہ اب اس نے مجھے کون سا پیسے دینے ہیں، یا میں پیسے کہوں گی اب لیٹ ہو گیا، معاملہ یہ ہو گیا، یعنی کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، اصل میں یہ سود ہے۔ اگر تو کوئی کاروبار آپ کا ایسا ہے جس سے مجبوروں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اس سے صرف کیا ہوگا، آپ کی زکوٰۃ نکلے گی، آپ اپنا مال پاک کریں۔ کاروبار سے اگر آپ کے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، کوئی کاروبار ہے، آپ کو تنخواہیں اچھی دے رہے ہیں، سب کچھ وہ ٹھیک ہے، لیکن سود سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ سود نہیں لینا۔ یعنی جیسے لوگ نا اس کی وہ بھی مثال ہے کہ جیسے لوگ اپنی جو ہے وہ زمین رکھ جاتے ہیں کسی کے پاس گاؤں کے، تو عرصہ مدت کہتے ہیں کہ اتنی مدت تک اگر تم اس کے پیسے دے کر اپنی زمین کے کاغذات لے جاؤ گے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر وہ جتنی مدت آگے بڑھتی جائے گی تمہارا قرض بھی بڑھتا جائے گا، جتنے تم پیسے لے کے گئے ہو اس سے ڈبل ہوتے جائیں گے۔ وہ بیچارہ زمین اپنی کبھی بھی نہیں چھڑا سکتا کیونکہ پیسے جو ہیں بڑھتے، سود ہیں، وہ کتنے ہی سالوں بعد آئے، لیکن آپ نے جو اس سے معاہدہ کیا بس اتنے ہی پیسے لینے ہیں، ورنہ جو اس سے اوپر لیں گے وہ سود ہے اور وہ حرام ہے۔ اور حرام کمائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ برکت کبھی نہیں ہوتی، بلکہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اللہ الربا کو مٹاتا ہے اور صدقہ خیرات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ ایسے نہ قدر شناسوں، منکروں اور نافرمانوں کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ سچے دل سے اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور پھر اچھے کام کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، تو بلا شبہ ان کے رب کے ہاں ان کا اجر موجود ہے، اور آخرت میں ان کے لیے کسی طرح کا خوف اور ڈر نہیں، اور نہ ہی وہ رنجیدہ خاطر ہوں گے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اب دیکھیں کہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے خوف۔ موت کا خوف کتنا ہے، بیماری کوئی آ جائے کتنا خوف ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں ان کے خوف ہی دور کر دیتا ہوں۔ دنیا میں بھی آپ کو بیماری آئی ہے نا، تو اللہ اپنی مومن بندی کو ایسا بنا دے گا کہ وہ اپنی بیماری سے بھی انجوائے کرے گی، وہ کہے گی کوئی بات نہیں، مجھے اللہ نے دی ہے، میں علاج کروا رہی ہوں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، اور اگر میرا رب چاہے گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی، اگر مجھے اسی بیماری میں موت ہے تو موسٹ ویلکم، کیونکہ اللہ نے ہر دن مقرر کیا ہوا ہے۔ اللہ اس کے دل کو ایسا بنا دے گا کہ وہ نہ بیماریوں سے گھبرائے گی، نہ کسی، اللہ خوف کہہ نہیں رہا کہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اچھا یہ تو دنیا کا ہو گیا، لیکن اللہ آخرت میں بھی جو ہے وہ جتنا قیامت کا خوف ہوگا، جتنے لوگ گر پڑے رہے ہوں گے، جتنا ان کے پسینوں سے بھرے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے خوف بھی دور کر دے گا، کیونکہ ان میں سے ان کے جو ایمان لائے۔ اچھا جو ہوتا ہے نا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ عادل بادشاہ جو ہے، ایک بادشاہ بھی ہے اور عادل بھی ہے، اس پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ بھی اللہ کے عرش کے نیچے اس وقت کھڑا ہو جائے گا، اور اللہ کہتا ہے کہ میں ان کو عرش کے نیچے کر لوں گا اس قیامت کے منظر میں بھی، اور اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو بس ہم جو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔